नाजरीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुजिल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु। वअशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह लिमन कान यर्जुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा। इंतहाई काबिल क़द्र लायक सत्तक़रीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। इंतहाई काबिल क़द्र लायक सत्तक़रीम सामीन मुहतरम, अल्लाह मालिकल मुल्क ने इंसान को पैदा किया, फिर उसके रुश्द व हिदायत के लिए अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का एक तसलसल कायम फरमाया। सरताज रसूल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आखिरी पैगंबर हैं, अल्लाह मालिकल मुल्क ने उनकी बेअसत जब फरमाई तो दुनिया गुमराही की तारीकियों में डूबी हुई थी। सरताज रसूल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इन तारीकियों को रोशनी में तब्दील फरमाया। सरताज रसूल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन की तरबियत फरमाई। उनको सबसे पहला यह कानून समझाया कि हर वो कौल, हर वो अमल जिससे अल्लाह राज़ी होता है वो इबादत है, और उस इबादत की कैफियत और अंदाज़ और तरीक़ा वही अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल होगा जो उसने अपने पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखा दिया है। आज मेरे इस दर्स का मौजू है इत्तबाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इंसान चूँकि इबादत के लिए पैदा किया गया है, अल्लाह मालिकल मुल्क सूरह अल जारियात में फरमाते हैं वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने जिन्नात और इंसान को इसीलिए पैदा किया है कि वो सिर्फ मेरी इबादत करे। इस्मुन जामिउन मा युहिब्बुहुल्लाहु व यर्ज़ा मिनल अक़वाली वल अमाली अज़-ज़ाहिरतु वल बातिना। खा इबादत जाहिरी हो या बातिनी, जिससे अल्लाह मालिकल मुल्क राज़ी हो जाए उसको इबादत कहते हैं। और उस इबादत की कबूलियत के लिए दो बुनियादी शर्तें हैं। सबसे पहली शर्त, उस इबादत को करते वक्त इंसानी इरादे और नियतों का रुख अल्लाह की रजा की तरफ हो। उसका ये मकसूद हो कि मालिकल मुल्क मेरे इस अमल को कबूल फरमा लेना और तू राज़ी हो जाना। दूसरी उसकी शर्त यह है कि उस अमल की अदायगी के वक्त वो तरीक़ा, वो सलीका इख्तियार किया जाए जो सरताज रसूल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़रिए सिखाया गया है। कानूनी फितरत है, और आज इस कानून की रोशनी में हम ज़िंदगी गुजार रहे। किसी भी मशीनरी को जब इंसान तैयार करता है उसके इस्तेमाल के तरीक़े को बयान किया जाता है। अगर बयान करदा तरीक़े को इख्तियार ना किया जाए तो महंगी से महंगी, बेहतरीन से बेहतरीन मशीनरी भी ख़राब हो जाती है और उसका कोई फ़ायदा नहीं निकलता। अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया है, दुनिया में रहते हुए इनको दो सवालों के जवाब की तैयारी करनी है, और कल क़यामत को भी इन्हीं दो सवालों के बारे में इनसे सवाल किया जाएगा। मन ताबुद वकील ताबुद, तुम्हें इबादत करनी किसकी है? अल्लाह की करनी है। करनी कैसे है?
جس طرح سے اللہ کے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے سکھا دیا ہے۔ پوجنا ہے تو اللہ کو، اور پوجنے کا طریقہ پوچھنا ہے تو سرتاج رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اسی لیے اللہ مالک الملک نے قرآن مجید میں اس عظیم ہستی کے متعلق ان کی حیثیتوں کا تعین فرما دیا ہے۔ ایک مسلمان جو کلمہ پڑھنے والا ہے، جس کا یہ ایمان ہے کہ میرا خالق و مالک اللہ ہے اور ہمارے لیے ہادی اور مرشد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا کے بھیجا گیا ہے، جب تک ان حیثیتوں کو تسلیم نہیں کرتا، جن حیثیتوں کا تعین قرآن مجید نے کر دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، اس وقت تک اس کا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ سب سے پہلی حیثیت جس کا متعین قرآن مجید نے کیا ہے وہ یہ ہے، اللہ مالک الملک سورہ مائدہ کے اندر فرماتے ہیں، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ اے سرتاج رسول پہنچا دیجئے، بلغ تبلیغ کیجئے، دعوت دیجئے۔ کس بات کی تبلیغ؟ ذمہ داری کیا ہے؟ دعوت و تبلیغ کا ادب کیا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ بلغ ما انزل الیک من ربک، اپنی بات نہیں، اپنی رائے نہیں، امت کو یہ سکھائیے جو تیرے رب نے تیری طرف نازل فرمایا۔ میں اور آپ بھی اپنے متعلق اتنا نہیں جانتے جتنا ہمارا خالق و مالک ہمارے متعلق جانتا۔ جب وہ ہم سے زیادہ جانتا ہے تو اس کو پتا ہے کہ ہمارے لیے کون سی چیزیں ضروری ہے اور کون سی چیزیں ضروری نہیں ہے، زندگی کے کس طریقے کو کس انداز سے اپنانا ہے، زندگی کے رویے اور جابیے کو کس انداز سے چلانا ہے، وہ زیادہ جانتا ہے۔ اس لیے یہ نوشتہ ہدایت قرآن مجید اور اس کی وجاہت حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہی وہ قانون ہے جس قانون کی روشنی میں زندگی بسر کرنے والا انسان، یہ زندگی جو لمیٹڈ زندگی ہے، اس لمیٹڈ ایام کو اگر کوئی ان دو اصولوں کی روشنی میں چلاتا ہے، کل قیامت کے دن ان لمیٹڈ خوشیوں کا مستحق بن جائے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے نصیبے میں فرما دے۔ اس آیت سے پتہ یہ چلا، کائنات کے اندر کوئی بھی شخص دعوت کا کام کر رہا ہو، تبلیغ کا کام کر رہا ہو، اس وقت تک قابل قبول نہیں جب تک سرتاج رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور سلیقے کی روشنی میں نہ کی جائے، کیونکہ سب سے بڑے داعی اول قرار دیا ہے قرآن مجید نے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف مبلغ ہی نہیں بلکہ فرمایا آپ مبین ہیں، وجاہتیں بیان کرنے والے ہیں۔ اللہ مالک الملک سورہ نحل کے اندر فرماتے ہیں، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف اس قرآن کو نازل فرمایا، اس کی کلیریفیکیشن، اس کی توجیہ، اس کی وجاہت آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس آیت سے پتہ یہ چلا قرآن مجید کا ہر وہ معنی، ہر وہ مفہوم، قرآن مجید کے جمیع مفاہیم و مدعا اس وقت تک قبول نہیں کیے جائیں گے جب تک سرتاج رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال مبارکہ و اقوال حمیدہ کے روشنی میں نہیں۔ کوئی دنیا جہان کی ساری ڈگریاں لے لے اور کہے قرآن کا یہ مفہوم ہے، ایک مسلمان اس کو تسلیم نہیں کرتا۔ مسلمان اس وقت تسلیم کرے گا اس معنی اور اس مفہوم کو جب اس معنی اور اس مفہوم پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہر صلف فرما دے۔ قرآن مجید نے ایک تیسری حیثیت کا تعین فرمایا ہے۔ اللہ مالک الملک فرماتے ہیں آپ معلم بنا کے بھیجے گئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ میں معلم بنا کے بھیجا گیا ہوں، میں مربی بنا کے بھیجا گیا ہوں، میں سکھانے والا بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ اس کا تعین کرتے ہوئے قرآن مجید میں اللہ مالک الملک فرماتے ہیں، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ
فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ مومنوں کا یہ اللہ کے اوپر بہت بڑا احسان ہوا کہ مومنوں میں سے ایک ہادی اور مرشد کو ان کی طرف بھیج دیا، جس کو اللہ مالک الملک نے سرتاج رسول بنایا، جس نے دنیا میں انقلاب پیدا کیا 4 نکاتی ایجنڈے کی روشنی میں۔ سب سے پہلی بات، دنیا کو قرآن مجید پڑھ کے سناتے ہیں۔ دلوں کے کفر، شرک اور جہالت کی تاریکیوں کو دھونے کے لیے قرآن جو پڑھا جاتا ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور پھر قرآن کی روشنی میں لوگوں کی تربیت فرماتے ہیں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور اس تربیت کے نقوص کو مضبوط کرنے کے لیے باقاعدہ قرآن و سنت کی تعلیم بھی دیا۔ اس آیت سے پتہ یہ چلا کائنات کے اندر کوئی بھی تدریس کے کسی بھی شعبے میں، تعلیم کے کسی بھی جابیے میں، تربیت کے کسی بھی پہلو میں، جب تک ان تمام پہلوؤں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال و اقوال کو سامنے نہیں رکھتا، اس کی یہ تدریس، یہ تربیت، یہ تعلیم اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں، کیونکہ سب سے بڑے معلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو وہ ہستی ہیں جو خود فرماتے ہیں انا سید ولد آدم ولا فخر، لوگوں میں پوری آدمیت کا سردار ہوں لیکن فخر پھر بھی نہیں کرتا۔ قیامت کے دن سب سے پہلے جس کی قبر کو کھولا جائے گا وہ ہے سرتاج رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے میں سفارش کروں گا اور میری سفارش کو سب سے پہلے صرف قبولیت سے نوازا جائے گا۔ قیامت کے دن سب سے زیادہ امت میری ہوگی، اور قیامت کے دن سب سے پہلے اپنی امت کو لے کر جنت کا دروازہ کھٹکھٹانے والی شخصیت ہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا۔ قیامت کے دن آدم علیہ السلام سے لے کر آخری پیغمبر تک انبیاء اور رسول اور دنیا کے سارے لوگ میرے جھنڈے تلے ہوتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حیثیت کو قرآن مجید نے خود بیان کیا کہ قرآن مجید کا فیصلہ آ جائے یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ آ جائے، کسی بھی شعبے میں کوئی اختلاف ہو، کوئی جھگڑا ہو، جب تک اس جھگڑے اس اختلاف میں قاضی فیصل چیف جسٹس سرتاج رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مسلمان تسلیم نہیں کرتا، اس کا تو ایمان ہی نہیں۔